والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 یا رکوع نمبر 3 کے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس لفظ کو سمجھیے آیات۔ آیات کیا ہے؟ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جو چیز کسی چیز کی طرف نشاندہی کرے۔ مسجد کا مینار نشانی کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جہاں بھی مینار دکھتا سمجھ جاتے کہ یہ مسجد ہے۔ تو مسجد کی نشانی کیا ہے؟ مینار۔ پلس کے ٹائپ میں ایک نشان رہتا، وہ بتلاتا کہ یہ چرچ ہے۔ مندروں کا ایک الگ نقشہ ہے، وہ بتلاتا کہ ہر ایک نشانی ہے جو ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئیوں مرتبہ، بڑی تعداد میں، ہزاروں آیتوں میں بار بار اللہ نے فرمایا یہ آیات ہے، نشانیاں ہیں، نشانی ہے۔ اب یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے۔ دیکھیے ہمارے اس تفسیر کا مقصد اور مطلب قرآن فہمی ہے، قرآن کی سمجھ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے سورتوں کی کبھی کبھی مختصر انداز میں تفسیر ہوئی ہے، اب پوری قرآن کے آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں کئیوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ اس کے اندر نشانی ہے۔ نشانی، یہ نشانی کیا ہے؟ آیات کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جا کر مجھے بھول نہ جائے، مجھے یاد رکھے۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوری مخلوق، پوری کائنات اللہ کے لیے آیات ہے، نشانی ہے۔ سائنٹسٹ سائنس کے اندر جو غور و فکر کرتے ہیں سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، یہ افلاک، یہ ساری چیزوں میں غور کرتے ہیں، صرف ان کا ٹارگٹ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے۔ بس سورج، اس کی ریالٹی کیا ہے، اصل سورج کیسا رہتا دکھنے میں، کدھر رہتا، کتنی دور رہتا، بس اتنی دور، اتنی ان کی پہنچ ہوتی ہے۔ زمین گول پھر رہی یا نہیں پھر رہی، آسمان
सूरज एक जगह पे है या गोल फिर रहे, और कितनी चौड़ी है, इसकी हकीकत क्या है? बस इसके अलावा कुछ नहीं। कुरान के अंदर साइंस है। साइंस कहते हैं इंसान के आसपास जो भी चीज नजर आ रही है उसमें रिसर्च करना। कुरान के अंदर आसमान की तह तक, गहराइयों तक गौर व फिक्र करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। जमीन के अंदर गौर व फिक्र करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। और जगह जगह अल्लाह ने आयतों के अंदर ये इरशाद फरमाया, इतना चौड़ा आसमान बगैर किसी पिलर के अल्लाह ताला ने लटकाया, और इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह ने खुद गाड़े। इतनी चौड़ी जमीन जो पानी पर है, अल्लाह ने इसको खड़ा किया। लेकिन कुरान के अंदर आसमान और जमीन, पहाड़ों का तस्करा सिर्फ इसलिए नहीं आया कि अल्लाह ये बतलाना चाह रहे कि देखो आसमान ऐसा है, जमीन ऐसी है, पहाड़ ऐसा है। नहीं नहीं, अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे जमीन के अंदर गौर करते करते मुझ तक पहुंच जाए और फौरन दिल से कहे सुबहानक, सुबहान अल्लाह, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की। अल्लाह को याद रखना, याद करने का बेहतरीन तरीका इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह ये बतलाया है कि जो चीज तुझे दिख रही है तो उसमें गौर व फिक्र कर और अल्लाह को पहचान। आज हमने ना अपने अंदर गौर व फिक्र किया, ना आसमान और जमीन में गौर व फिक्र किया, जिसकी वजह से हमें अल्लाह नहीं मालूम। ये बात लिख करके रख लीजिए, हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, हमने अल्लाह को जाना ही नहीं। छोटी सी मिसाल, माँ बाप अपनी औलाद के लिए एक बड़ा सा घर बना देते हैं, एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और अपनी औलाद के लिए एक बड़ी सी कार खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीजें औलाद के सामने होती है तो उनके दिल के अंदर माँ बाप की कदर होती है। अगर वो लोग खुश अखलाक वाले हो, अगर उनको माँ बाप ने तरबियत दी हो, तरबियत की वजह से भी कदर करते हैं। दूसरे, उनको माँ बाप के एहसानात याद होते हैं कि उनके खातिर उनके वालिदैन ने पूरी जिंदगी नौकरी के चक्कर काट काट कर एक एक रुपया जमा कर करके इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और ये फुला फुला चीजें। अब औलाद होशियार है, जाहिल नहीं है, तो उनके सामने वो सारी चीजें होती है जिसके अंदर उनका दिमाग बार बार लगता है कि ये मेरे वालिदैन का कमाल है। आज अगर वो ना होते तो मैं पता नहीं किस झोपड़ी में होता, वो ना होते तो पता नहीं किस मुसीबत का मैं चक्कर काटता। उनका करम है, उनके एहसानात है कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया कि मेरे पास सब कुछ है, कोई फिक्र नहीं है। एक छोटी सी मिसाल है, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, क्यों दिमाग नहीं जाता है? सूरज ना निकले पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाता है।
سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر ڈوبنا، یہ اللہ کی یاد کیوں نہیں دلاتا؟ رات نہ آئے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ رات کا نیند سے گہرا تعلق ہے۔ جو نیند رات میں ہوتی ہے وہ نیند دن میں نہیں ہوتی۔ جو کمائی دن میں ہوتی ہے وہ کمائی رات میں نہیں ہوتی۔ دن کا آنا اللہ کی یاد کیوں نہیں دلاتا؟ رات کا آنا اللہ کی یاد کیوں نہیں دلاتا؟ جبکہ ماں باپ کے احسانات لمیٹڈ ہے، اللہ کے احسانات ان لمیٹڈ ہے۔ پتا نہیں جو ماں باپ نے اولاد کو گھر دلایا، پراپرٹی دلائی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 100 سال تک ساتھ رہیں گے۔ پتا نہیں قسمت کب ساتھ دے کب نہ دے، ہو سکتا ہے کہ گھر سے بے گھر ہو جائے۔ لیکن جو اللہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک برابر وقت پر سورج کو ڈبو رہا ہے، وقت پر سورج کو نکال رہا ہے، ایک ڈیوٹی اللہ نے سورج کی لگائی، صرف اسی لیے نہیں کہ دنیا کو روشن کرنا ہے اور اس کو اندھیرا کر دینا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میں نے میرے بندوں کو جو دنیا میں پیدا کیا، انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا، ان کا نظام صحیح طریقے سے چلے۔ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ انسان بڑا غرور اور تکبر کرتا ہے۔ کیا جاب مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتے ہے تو اپنے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جو اللہ کی طاقت اس کے پیچھے ہے سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ عورت کے حسن نے عورت کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا، مرد کی دولت نے مرد کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا، خاندان کے شہرت عہدے نے انسانوں کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ سب اپنی اپنی روٹین میں لگے ہوئے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو چیز اللہ کی قدرت ہر چیز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اس میں کوئی غور و فکر نہیں کر رہا۔ اللہ کہتے ہیں بے شک آسمانوں کو پیدا کرنے میں اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ آسمان کو دیکھو، کیا آسمان نظر نہیں آ رہا؟ گھر سے باہر نکلو، آنگن میں ٹھہرو، آسمان کو دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ جس دھرتی پر، جس زمین پر پیر رکھتے کر چلتے ہیں اس زمین میں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ بڑے بڑے پہاڑ سفر کرتے ہیں، پکنک کو جاتے ہیں، سب سیر و تفریح کرتے ہیں، غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے اپنی ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے۔ ہم جو سفر میں نکلتے ہیں تو کیا ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں؟ کیا ہمیں صرف یہی نظر آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جبکہ منزل تک پہنچنے کے درمیان ہمیں درخت دکھتے ہیں، ہرے بھرے درخت، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے سمندر، وہ عجیب و غریب راستے، وہ بڑے بڑے پہاڑ، اور وہ فضا، وہ ہوا، وہ تازی ہوا، وہ بڑے بڑے جنگلات، عجیب و غریب جانور۔ کتنے ایسے جانور دکھتے ہیں جن کو ہم روزانہ نہیں دیکھتے۔ یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں، صرف جانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ دل سے مانتے تو جس طرح اولاد گھر میں والدین اگر کوئی چیز لاتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، سرپرائز دیتے ہیں، تو فوراً ان کی نظر، ان کی خوشی والدین کی طرف جاتی ہے۔
ایک چھوٹے سے بچے کو 5th 6th کلاس کے بچے کو سرپرائز کے طور پر اگر سائیکل رکھ دی جائے اور اس کو پتا نہ ہو کہ میرے ابو نے میرے لیے سائیکل لائی ہے، اس سامنے آنکھ بند کر کے کھولتا ہے، سامنے جب سائیکل نظر آتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی محبت جو اس کی جاتی ہے تو اس کے باپ کی طرف جاتی ہے، فوراً اپنے ابو سے لپٹ لیتا ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی چیز خریدی۔ ایک بڑے نوجوان اگر اولاد کے خاطر ماں باپ جا کر کے خون پسینے کی کمائی سے ایک بڑی کار خرید کے لاتے ہیں تو وہ دیکھ کر فوراً اس کے دل میں خود بخود عظمت محبت شوق، وہ کبھی والد صاحب کی اتنی قدر نہیں کیا ہوگا زندگی میں، جس دن اس کے سامنے اس کی گاڑی نظر آتی ہے اس دن اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہے یہ غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے۔ دماغ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے، عارضی مالک کی تک پہنچ رہا ہے، اصلی حقیقی جو مالک ہے دنیا تک اس تک نہیں پہنچ رہا، کیونکہ چاہتے ہی نہیں ہیں، منصوبہ نہیں بناتے، پلاننگ نہیں بناتے، دل کے اندر سوچ نہیں لاتے، 24 گھنٹے کی غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ جس اللہ کے کروڑوں احسانات ہے میں اس تک کیسے پہنچوں؟ مجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھوں تو مجھے اللہ یاد آئے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشق کرنا پڑتا ہے۔ ہر دن سونے سے پہلے غور و فکر کرے۔ اللہ تو کہتا ہے اتنی چوڑی زمین آسمان بڑے بڑے پہاڑ درخت یہ جانور یہ پانی سارے چیزیں تو ہے۔ ارے انسان تو بھی ایک بڑی قدرت ہے، تجھے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی تو سب سے پہلے اپنے اندر تو جھانک لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے اندر غور کر، کیا سسٹم اللہ نے بنایا؟ یہ کریٹر ہے، یہ کریشن ہے، جو انسان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس نے جو انسان کا جو سسٹم بنایا ہے ایک نظام بنایا ہے، آج پوری دنیا اس تک پہنچ ہی نہیں سکی۔ دیکھیے ایک انسان کے اندر جو دھڑکن چل رہی ہے، جو سسٹم چل رہا ہے دل کا، کیا اللہ نے اس کو بنایا؟ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، نہ کوئی بٹن نہ کوئی مشین نہ کوئی اس کے پیچھے ہلانے والا۔ یہ اللہ کی قدرت میں تو اور کیا ہے؟ زبان کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے، ہاتھ پر کوئی میٹھی چیز رکھتے ہیں تو مزہ سمجھ میں نہیں آتا، ناک سے کوئی میٹھی چیز سونگھتے ہیں پھر بھی مزہ سمجھ میں نہیں آتا، کان سے بھی مزہ سمجھ میں نہیں آتا، وہی زبان پر تھوڑا سا اس کو زبان پر رکھے فوراً مزہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس زبان کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں دور دور کا سب کچھ نظر آ رہا ہے، کان سے نہیں، زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں، دیدہ۔ اتنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں انسان کو دکھائی، کان سے سننے کا سسٹم، ناک سے سونگھنے کا سسٹم، ہاتھ سے پکڑنے کا سسٹم، اور ہاتھ بھی دیکھیے، یہ ہاتھ کے اندر ہتھیلی کے اندر جو جان ہے وہ انگلیوں سے ہے، انگلیوں سے پکڑ ہوتی ہے، بھاری بھاری چیزیں انسان اٹھا لیتا ہے، اور پیر کے ذریعے سے
کتنے لمبے لمبے سفر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ طے کر لیتا ہے، اور عقل تو پوچھو ہی مت۔ یہی وہ عقل ہے جو انسان کو سائنٹسٹ بنا دیتی ہے، انجینئر، ڈاکٹر، پوری دنیا کا بڑا پی ایم اور سی ایم بن جاتا ہے۔ ساری ان خوبیوں کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس اللہ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مَعَاشًا، دن کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہیں خوب نیند اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر نیند انسان کو نہ ملے تو جن کو نیند کی دولت حاصل نہیں ہے، گولیاں کھا کھا کر اللہ سے نیند مانگتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر کے اب تک، اور جب تک موت نہ آئی، روزانہ اللہ میٹھی نیند سلاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کی ذات کو جس طرح پہچاننا تھا اس طرح ہم نے نہیں پہچانا۔ اسی لیے کہتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، جو آدمی اگر اپنے آپ کو پہچان لے وہ اللہ کو پہچان لیا۔ غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر کے اب تک کتنی ہم نے زبان کو استعمال کیا، کتنی مرتبہ آنکھ استعمال کی، کان استعمال کیے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، کوئی کرایہ نہیں۔ اور بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی وہ آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نے قرآن مجید کو بار بار بات دہراتے ہیں، کاش کوئی وقت یہ بات دل پر لگ جائے، اثر کر جائے اور عمل میں آ جائے۔ اصل مقصد عمل ہے، سننا سنانا نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں ہم جو چیز پڑھیں سمجھیں تو اس نیت سے کہ مجھے وہ عمل میں لانا ہے۔ چھوٹی سی مثال، صحابہ اکرام کے اندر پہلے شراب کا مزاج تھا، پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب پینے کی اجازت تھی۔ تو جو صحابہ تھے بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے نئے نئے مسلمان تھے، ابھی اسلام نہیں معلوم تھا، اور قرآن میں بھی صاف اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ شراب حرام ہے۔ ہر ایک کے گھر میں شراب رہتی تھی، وہ بھی کیسا، چھوٹے چھوٹے شیشوں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے باٹلوں میں نہیں، ڈرم بھر بھر کے شراب رہتی، جیسا ہمارے پاس پانی ڈرم بھر کے پانی رہتا ویسی وہاں شراب رہتی تھی۔ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو حرام کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ دیکھو اس کے فائدے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تھوڑے بہت فائدے ہوں گے، لیکن اس کا نقصان بھی ہے۔ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، کیا بولتا ہے کیا کرتا ہے اس کو خود پتا نہیں چلتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا، ڈائریکٹ نہیں چھڑوایا، پہلے اس کی حقیقت بتائی کہ اس کے اندر نقصان ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرا سٹیپ اللہ نے کہا شراب جو تم پی رہے ہو اپنی جگہ پیتے رہو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب تم اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز مصلی پر آ جاؤ، تو نماز کے قریب جب آؤ تو اس وقت تم شراب مت پیو، بالکل شراب سے دور ہو کر کے آؤ، شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔
یہ دوسرا مرحلہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب نہیں چھڑوائی. تیسرے مرحلے میں اللہ نے کہا، تیسرے سٹیپ میں، کہ شراب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. اصل مقصد میرے یہ واقعہ بتلانے کا کچھ اور تھا. لگے ہاتھ بیچ میں ایک بات بتاتا ہوں. والدین، پیرنٹ، سرپرست اپنے اولاد کو صحیح بنانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے ہم سے کہ اگر کوئی غلط چیز ہمارے بچوں میں ہے، ہماری اولاد میں ہے، ہم اس کو فوراً یعنی ایک ہی سیکنڈ میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی ایک ہی لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن جائے. میں چاہتی ہوں، میں جاتا ہوں، جو بھی چاہتا ہوں، میں جو بھی چاہتی ہوں وہ فوراً ابھی ابھی کرنے والا بن جائے. تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ جب کوئی چیز غلط ہو اس کو دھڑلے سے آنن فانن کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے. دھیرے دھیرے سے، اس لیے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر کوئی شرابی شخص بھی آ جائے اور وہ کہے کہ مول صاحب میرے کو شراب چھڑوانا ہے، میں نہیں پینا چاہتا ہوں، کیا کروں، تو فوراً اس کے سامنے شراب ایک خطرہ بھی آج سے نہیں پینا، ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جلا دیتے. یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کہنا کہ دیکھو بھائی آپ روزانہ 10 بوتل شراب پیتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک کم کر دیو، 9 پیو، 9 میں سے ایک کم کرو، 8 پیو، 8 میں سے ایک کم کرو. ایسے دھیرے دھیرے اس کو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ خود وہ نفرت کرے گا شراب سے. اسلام دیکھیے کتنا پیارا مذہب ہے. وہ فوراً یہ نہیں کہتا کہ جو اس کے اندر ہے وہ فوراً سب کو عمل میں لا لینا ہے، آنن فانن کم ہو، نہیں، کوشش دھیرے دھیرے. تو یہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے بات ہے. تو خیر، جب کان میں آواز پڑی صحابہ کے کہ اب شراب پوری طرح حرام، اب اس کے قریب نہیں جانا، پینا نہیں ہے، تو اس وقت مدینے کے اندر شراب ایسے بہائی گئی ہے، ہر ایک کے پاس جو بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے سب نے بغیر سوچے کہ اس کو ایسا گرایا کہ مدینے کی گلی میں پوری شراب بہ رہی تھی. جس طرح تیز موسلادھار بارش اگر ہو تو جس طرح پانی کے نالے جاتے ہیں، اسی طرح شراب کے نالے جا رہے تھے، نہر جاری تھی شراب کی گلیوں سے. کیا تھا یہ؟ وہ قرآن مجید کی آیت ہی تھی نا، جو آج ہمارے تابدانوں میں رکھا ہوا ہے، جو ہم رمضان قریب آیا تو نکالتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نکالتے ہیں، اور کسی کا گھر نیا بنتا ہے یا کسی کے گھر کے اندر کچھ پریشانی آتی ہے تو نکلتے ہیں، اور وہ قرآن سب پڑھتے ہیں. وہی قرآن جس کو ہم نے صرف مردوں کو بخشنے کی کتاب سمجھا، گھر میں برکت کے لیے سمجھا، تجارت کاروبار کرتے ہوئے آدمی یاسین لگاتا ہے، سورہ رحمان لگاتا ہے، سنتا ہے، صرف اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیپ ریکارڈ چلے گا، یہ فون چلے گا، یہ قرآن کی آواز چلے گی تو میرے گھر میں برکت آئے گی، میرے کاروبار اچھے چلیں گے. بس صرف غرضی محبت، یہ بے وفائی ہے، یہ غرضی محبت ہے. جبکہ صحابہ نے اس کو صرف اس حد تک نہیں رکھا تھا. صحابہ نے قرآن کے ایک ایک آیت کو اللہ کا حکم سمجھا. کوئی آیت ان کے سامنے ہوتی تو ان کے دل پگھل جاتے تھے. مول صاحب 10 قرآن ختم ہوئی، آج تک دل نہیں پگھلا میرا. کئی مرتبہ میرے قرآن ختم ہوئے لیکن کبھی رونا نہیں آیا. کئی مرتبہ میں قرآن پڑھی لیکن اب تک میرے سے جھوٹ کی عادت نہیں نکلی، غیبت نہیں چھوٹی. یہاں تک کہ قرآن کے کئی پارے مجھے یاد ہے، سورے میرے کو یاد ہے، لیکن آج تک وہ جو عادت ہے گندے، وہ گندے کے گندے تھے، میرے اندر تبدیلی نہیں آئی. کیونکہ ہم نے کتاب کو سمجھنے کی قرآن مجید کو سمجھنے کی کتاب ہی نہیں سمجھا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف نیکی کمانے کی کتاب ہے.
بس تم آدھے پارے پڑھ لیو، تم 2 پارے پڑھو، میں 2 پارے پڑھوں گی، میرے 1 پارے تم لیو، تم 1 پارے. کیا ہے یہ؟ کہ قرآن صرف اس حد تک آیا، صرف اس لیے آیا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کے اندر اتنی تبدیلی نہیں آتی تھی. کیا ایک آیت صحابہ سن لیے، فجتنبو، شراب سے دور ہٹ جاؤ، وہ ایک آیت ان کے کان میں پڑی تو مدینے کے پورے گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. انہوں نے سمجھ لیا تھا، ان کا یقین تھا کہ یہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ عمل کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا میسج ہے. واٹس ایپ پہ کوئی دوست اگر ہمیں میسج کرتا ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں؟ نہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. والدین کا کوئی میسج آیا واٹس ایپ پہ، پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ بس پڑھ لیے، قصہ ختم، کامن میں لاتے ہیں. کیا لکھے والد صاحب، ہمارے والدہ کیا میسج کرے، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، رشتے دار بولے کہ فلاں دن دعوت ہے، وہاں آنا ہے. اور صاحب میں آپ جو میسج دیے تھے نہیں، وہ پورا میسج میں پڑھ لیا، الحمدللہ بہت اچھا میسج لکھے آپ. انہوں بولے ہم گئیش نہیں. والد صاحب بولے بیٹا یہ پورے ٹیبلٹس ہے، اس کو میڈیکل جا کے لانا ہے، میرے کو سخت ضرورت ہے. بچہ بولا ابا آپ میسج بھیجے، میں پورا طریقے سے بیٹھ کے اچھا پڑھا، اس کو 3 بار پڑھا، 10 بار پڑھا. ماں باپ انتظار میں، بچہ ٹیبلٹس کب لاتا، دوائیاں کب لاتا. بیٹا کیا بولا، میں اچھا پڑھ لیا اس کو میسج، ادب سے پڑھا، بیٹھ کے پڑھا. تو کیا صرف میسج اس لیے آیا تھا کہ تم بیٹھ کے پڑھو، ادب سے پڑھو، اور والد صاحب کو بولے تو والد صاحب خوش ہوتے، بہت اچھا کرا بیٹا. اگر غصے والے رہے تو ہاتھ اٹھا کے ادھر ہی رکھ دیتے 2 بھائی. میں آپ کو جو لکھا تھا وہ لانے کے واسطے لکھا تھا، خالی ادب سے بیٹھ کے پڑھو بول کے نہیں بھیجا تھا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر سب لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہوئے اگر ہم سے یہ کہے کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں دنیا میں، پوری قرآن کافی تھی تمہارے لیے ہدایت کے واسطے، لیکن تم بھٹکتے رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کاروبار، بیوی، بچے، رشتے دار، پکوان، رسم رواج، یہ فنکشن، وہ دعوت، سب ادھر ادھر. میرا کلام کب یاد آیا؟ جب کہ کوئی مر گیا. میرا کلام کب یاد آیا؟ جب گھر کے اندر پریشانی آئی. میرا قرآن کب یاد آیا؟ جب کاروبار نہیں چلا. ارے زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے واسطے میرا قرآن کیوں یاد نہیں آیا؟ جھوٹ چھڑوانے کے واسطے میرا قرآن کیوں یاد نہیں آیا؟ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنا، قرآن کے اندر شوہر کی کیا عزت ہے، بیویوں کا کیسا احترام ہے، ماں باپ کی کتنی عزت ہے، میراث میں بہنوں کا حق کیا ہے، قرآن کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے. کمائی حلال کرنا ہے، سود کے قریب نہیں جانا، سود کا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کے اندر جانا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، سب کچھ قرآن میں پڑا ہوا ہے. نماز 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 نماز، ہر پارے میں نماز. کب سمجھیں گے قرآن؟ اسی لیے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف ایک بولنے بھی شرم آتی ہے، بار بار ایک کڑوی حقیقت ہے. اسی لیے آج کا جمعہ کا بیان بھی اسی عنوان پر تھا کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ قرآن اللہ کا میسج ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا میسج ہے. ایک چھوٹی سی مثال، میں اور آپ سب برابر ہے. کیا آج تک کبھی دماغ میں یہ بات آئی کہ اتنی چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اس میں کیا بولنا چاہ رہا؟ کبھی دماغ میں آئی بات؟ کیوں آئے گی؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچا یہ سورت کئی کو ہے مول صاحب، اس کو اچھا رٹنا، یاد کر لینا، نماز ہم پڑھے تو ٹھہرنا، وہ پڑھ لینا، ختم. بہت زیادہ ہوا تو کہیں قرآن فون میں لگا لینا اور وہ سن لینا، بس نیکیاں ثواب سب مل جاتا. ارے اللہ کیا بولنا چاہ رہا؟ اتنی چھوٹی صورت ہے. ٹارگیٹ بنائیے، رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہی شیڈول بنائیے. جس انسان کے اندر
ترتیب نہ ہو، سلیقہ نہ ہو، ڈیلی روٹین نہ ہو، ترتیب نہ ہو کہ مجھے یہ ٹائم یہ کرنا ہے، وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ روٹین بنائے، فجر کا ہو، سحری کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، پڑھنا آتا تو ضرور قرآن کا ترجمہ چھوٹی چھوٹی سورت سے شروع کریے۔ اس رمضان کو ایسے کامیاب بنائیے کہ 30 رمضان جب گزر جائیں گے تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ آپ میں سے ہر ایک یہ کہنے والا بن جائے، الحمدللہ یہ 30 روزے میرے ایسے گزرے کہ ہر دن میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھتا تھا، پڑھتی تھی، اور اس کا ترجمہ اللہ نے اس میں کیا کہا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو سمجھا، ایک بار سمجھ میں نہیں آیا میں اس کو اور ایک بار پڑھا، اور ایک بار سمجھ میں اور ایک بار پڑھا۔ پڑھنا نہیں آتا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ایک گروپ میں ڈالی جاتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف 10 منٹ دینا ہے، لیکن وہ 10 منٹ کیسے دینا ہے؟ جس طرح اب کلاس میں آپ جوائن ہوتے ہیں، ہم تو یہی آپ کے ساتھ حسن ظن اور ہمارا گمان، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بالکل فارغ ہو کر کلاس سن رہے ہیں۔ اگر ہم کاموں میں رہتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، پورا دماغ دوسرے چیزوں میں رکھ کر سنتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم صرف آدھا گھنٹہ روزانہ جمعہ صرف نہیں سے کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آنا، اور رمضان میں تو روزانہ ایسی کوئی سحری نہیں گزرنا کہ جس سحری کے بعد، جس سحری میں ہم 2 رکعت کم سے کم تہجد کی نماز اور ایک چھوٹی سورت کہ میرا اللہ کیا بولنا چاہ رہا۔ صاحب بہت وزن ہے قرآن، کیسا سمجھنا؟ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پوری دنیا کی کتابیں سامنے رکھو، سب سے آسان اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم قرآن؟ بار بار پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھنا نہیں آتا سنیے، پورے 30 پاروں کا نہیں ہوتا، کم سے کم چھوٹی سورت، آخری کے 10 سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، تبت یدا، اذا جاء نصر اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ایک ایک صورت کو 2 بار 3 بار روزانہ 5 بار 6 بار پڑھیے، سنیے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہر طریقے کے بڑے بڑے علماء کے بیانات آتے ہیں کہ ایک مول صاحب ایک بیان دیتے، ایک مول صاحب ایک بیان دیتے، انہوں بولتے یہ کام کرو، انہوں بولتے یہ کام نکو کرو، دماغ پورا یہ ہو گیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ہر جگہ اس کا ایک ہی جواب ہم دیتے ہیں کہ کسی مول صاحب کے بیان میں وہ طاقت نہیں ہے جو قرآن میں وہ طاقت ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اس دنیا سے، اگر ان کا بیان سکسیسفل تھا تو وہ اس قرآن سے۔ اگر کوئی مولوی صاحب 3 گھنٹے بیان کرتے، اس میں ایک آیت بھی قرآن کی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں، ادھر کی بات کرتے، تو وہ لوگوں کا وقت خراب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بڑے بڑے مولوی صاحبوں کے بیان میں وہ اثر ہے، اس کو اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں، محبت کے اللہ کے کلام کو کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے قرآن کو کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے قرآن سے دل اتنا دور کیوں ہو گیا؟ یہی اصل بیان ہے۔ سب سے بڑا علم قرآن کے اندر چھپا ہوا ہے، بہت آسان ہے، کھیتی کرنے والا بھی سمجھ سکتا، ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا، جاہل بھی سمجھ سکتا، سب کے لیے اللہ نے قرآن آسان کیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور قرآن سمجھ کر اس پر عمل کا جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، حرام چیزوں کو چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً اللہ نے میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق جو قرآن میں بتلائے ہیں، قرآن میں پڑھ کر اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر ماں باپ کو شکایت ہے کہ اولاد فرما بردار، ایک ہی بہترین طریقہ ہے، پورے گھر والوں کو قرآن سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے۔ ایک وقت ایسا ہو کہ ہمارے گھر میں پورے امی ابو بچے رشتہ دار سب
ایک جگہ بیٹھ کر کے آواز سے قرآن اور اس کا ترجمہ، بس خالی کان لگا کے سن سے اللہ سے دعا کر لینا کہ اللہ یہ جو قرآن کا ترجمہ چل رہا اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہ صرف ہم دنیا ہی مانگتے رہیں گے؟ یہ چیز مانگنے کی ہے، نبی نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج قرآن سے دوریاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دوریاں ختم فرمائے۔ تابدانوں میں جو قرآن رکھا ہے اللہ سینے میں بسا دے۔ ہر ایک کی سوچ یہ ہو کہ نیند نہ آئے، ہمیں بے چین اور بے قرار ہو جائے۔ جس طرح جب کسی کو کسی سے سچی محبت ہو جاتی ہے، جب تک اس کا میسج نہ پڑھتا اور نہ دیکھتا نہ سمجھتا وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اللہ یہ عشق ہمیں قرآن سے عطا فرمائے کہ نیند نہ آئے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے کہ میرا اللہ میرا اللہ میرا پیارا اللہ جو ماں کی پیٹ میں بھی میری دیکھ ریکھ کرتا تھا، جس وقت اولاد نے مجھے چھوڑ دیا، پورے رشتہ داروں اگنور کیا، اس وقت بھی اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ بندوں کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اللہ یاد کرتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے تبھی تو دھڑکنیں چل رہی ہے، وہ یاد کرتا ہے تبھی تو مصیبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ مدد بھیج دیتا ہے کسی نہ کسی کے ذریعے سے۔ قبر کے گڑھے میں تو رشتہ دار کوئی نہیں، صرف اللہ اللہ اللہ۔ اس اللہ کے کلام سے اتنی دوری، اتنی بے وفائی، یہ شاید ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ گانا، فلم، ٹی وی، بے حیائی، آج تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ بچے ناچ رہے ہیں، گھر کے ذمہ دار خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ گانا گاتا ہے، رشتہ دار بڑا خوشی مناتے ہیں، بہت بڑا کام کیا۔ اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے، اس پر داد دے رہے ہیں۔ شاید یہی گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کا عشق ہمارے سینوں سے اٹھا لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بے حیائیاں، فحاشی۔ جس بال کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا، مکمل چہرہ، دونوں ہتھیلی، دونوں پیر کو چھوڑ کر کے پورا انسان، پورے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ستر ڈھانکنے کا حکم دیا۔ اور یہ چہرہ تو اپنے اپنے قریب لوگ، ماں باپ، بچے، بھائیوں کے سامنے، دوسرے رشتہ داروں کے سامنے تو وہ چہرہ بھی چھپانا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس قرآن کا حکم نہیں سمجھا۔ بس بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، تو ہم نے تو گروپ بھی بنا لیے کہ یہ لوگ پردے والے اور یہ لوگ ایسی چلتا، یہ لوگ پردے پہلے سے پردے والے ہیں، ایسا بولتے زبان سے، انہوں پہلے سے کیا ہے یہ؟ کیا کل قیامت کے دن یہ بولیں گے کہ یہ تھوڑے تھوڑے پردے والے ہیں، بغیر پردے والے ہیں؟ کیا ہوگا جب وہ عورت، وہ خاتون، وہ لڑکی جو پوری زندگی بے پردگی کرتی تھی، چہرہ بال دکھاتی تھی اور اس پر اجنبیوں کی نظر پڑتی تھی، اگر ویسی حالت میں اللہ نہ کرے اگر موت آ جائے تو قبر کے اندر اس کے ساتھ کیسے عذاب ہوگا؟ چھوٹی سی گرمی برداشت نہیں کرنے والے روٹی پکاتے وقت چھوٹا سا کیا انگلی پر توا لگ جاتا ہے تو ایک دم تڑپ جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے جب، ٹماٹر کاٹتے جب تھوڑی سی اگر چوری لگ جائے تڑپ جاتے ہیں۔ کیسے ایسی کمزوری کو لے کر کے ہم اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے قرآن کو اپنے دل سے لگانا پڑے گا۔ زندگی میں تبدیلی لانا ہے، لمبے لمبے بیانات میں وہ اثر نہیں ہے، جو قرآن کی آیتوں میں وہ اثر ہے۔ ایک ایک آیت آپ میں سے میں اور آپ سب مل کر فکر کریں، روزانہ انشاءاللہ جو قرآن کی آیتیں ہوں گی میں اس کو سنوں گا بھی اور اس کو سمجھوں گا بھی، اور روزانہ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں سے تھوڑی دیر ضرور نکالوں گا، کم سے کم بستر پہ جانے سے پہلے، میرے کو نیند نہیں آنا یہ کام کرنے سے پہلے، اور میں بھی سنوں گا، اپنے پورے گھر والوں کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مرادنا حصل مقاصدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو دوریاں قرآن سے اور حدیث سے ہیں میرے مولا وہ دوریاں دور عطا فرما، دور کر دیجئے، اور قرآن سے جو صحابہ کا جو تعلق تھا وہ تعلق ہمارے اندر پیدا فرما، جو ان کے اندر ایمان تھا، جو جیسے وہ آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لاتے تھے ویسا ایمان ہم سب کو عطا فرما، کامل یقین عطا فرما۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں۔ اے اللہ شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، صرف چھوٹی سی نوکری کے خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کی خوشی کے خاطر پکنک کے خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سود کا کاروبار کر لیتے ہیں، ایک دنیا کی چھوٹی سی اے اللہ خوشی کے خاطر حرام کاری حرام خوری اے اللہ بھری گئی ہے، اور اے اللہ بے پردگی بے حیائی گانا ناچ گانا میرے مولا ہر ایک کے اندر ہر گھر میں آ گیا ہے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو دین والا گھر بنا۔ اے اللہ ایک زمانہ تھا اے اللہ ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں گھر کے اندر اے اللہ دینداری تھی، نماز تھی، حیا تھی، اے اللہ بات کرنے میں شرم تھی، بڑوں کا ادب تھا، چھوٹوں پر شفقت تھی، گھر کے اندر وظائف پڑھے جاتے تھے، درود پڑھے جاتے تھے، اے اللہ تسبیحات کا اہتمام ہوتا تھا، تہجد کی نمازیں ہوتی تھی، روزوں کا اہتمام ہوتا تھا، صدقہ خیرات اور غریبوں کے ساتھ اچھی بات اور اچھی گفتگو اور نرم لہجہ، اے اللہ سب کچھ بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، گھر ویران ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اولاد ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اولاد سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتے خاندان بھائی بھائی سب ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ شریعت کا جنازہ نکل چکا ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، شاید ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ وہ باپ دادا وہ ہمارے پردادا جن کے اندر دینداری تھی، اے اللہ وہ بزرگوں کے اندر اے اللہ اتنی دینداری اور قرآن کی تلاوت کا وہ مزاج تھا ان کے اندر، اے اللہ جن کی وجہ سے پورا گھر دیندار تھا وہ چلے گئے، گھر سے دین ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ پھر ایسے بزرگوں کو پیدا فرما، ہمیں ایسا اللہ والا بنا دے کہ اللہ روزانہ آپ کا قرآن پڑھے بغیر ہمارا دن نہ جائے، کاروبار کو اے اللہ ہم اس وقت تک نہ نکلے جب تک آپ کے سامنے اے اللہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانے کی نہ پڑھ لے۔ اے اللہ نوافل کا اہتمام تو ختم ہی ہو گیا ہے، فرائض بھی اے اللہ زندگی سے نکل چکے ہیں، کاروبار کا بہانہ، اسکول کا بہانہ، کالج کا بہانہ، پکوان کا بہانہ، اے اللہ جبکہ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے ہمارے دادا حضور اے اللہ ان کے زمانے میں تو سب چیزیں ہوتی تھی، جبکہ وہ زمانے میں اے اللہ بڑھ چڑھ کر کام بھی ہوتے تھے، اور عبادتیں ہوتی تھی، ریاضتیں ہوتی تھی، روزے سب ہوتے تھے۔ اے اللہ آج شیطان کے وسوسے ہمارے سینوں سے اللہ بھر چکے ہیں۔ اے اللہ ہم ایسی زندگی سے پناہ چاہتے ہیں، تقوی والی زندگی آپ سے مانگتے ہیں۔ ان تمام عورتیں جو یہاں آئی ہے اے اللہ ان کو وقت کا بڑا اللہ والی بنا دیجئے، اے اللہ رابعہ بصریہ بنا دیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسا پختہ علم ہم سب ہماری عورتوں کو عطا فرما، حضرت فاطمہ جیسی عبادت ہماری عورتوں کو عطا فرما۔ اے اللہ جو حیا جو طہارت جو تقوی جو اے اللہ شوہر کا احترام حضرت عائشہ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہن ان کے پاس تھا، وہ اے اللہ ہماری عورتوں میں پیدا فرما، جو ماں باپ کا ادب احترام حضرت فاطمہ کے اندر تھا، میرے مولا ہمارے بچوں میں وہ ادب پیدا فرما۔ اے اللہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی، ہمارے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کا ویسے اے اللہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو دیندار گھر بنا دیجئے، رسم و رواج بدعت و خرافات سے ہمارے گھر سے اللہ ہمارے گھر سے دوری ہے اللہ، ہمارے گھر سے سب چیزیں نکال دیجئے۔ ہمارے گھروں میں اللہ شیطان کے اڈے بنے ہوئے ہیں اللہ، ہر گھر میں ٹی وی، ہر گھر میں بے حیائی سیریل گانا سب کچھ چل رہا ہے اللہ، ایسے گھروں کو دیندار والا گھر بنا دیجئے۔ اے اللہ شیطان کے جو اڈے ہیں اللہ
ٹی ویوں سے گھروں کی حفاظت فرما، جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر میں نماز نہیں، دینداری نہیں، تقوی نہیں، نظروں کی حفاظت نہیں، اے اللہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری سوچ کہاں سے کہاں چلے گئی، اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا، اے اللہ سمجھنے والا بنا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ ہاسپٹل کا چکر کاٹ رہے ہیں سالوں سال سے بیماریوں میں مبتلا ہے میرے مولا، ہمارے یہاں بیٹھنے کی برکت سے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو مسلمان مقروض ہے سالوں سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ آسان سے آسان جلد سے جلد اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں میرے مولا بہترین اے اللہ زبردست خوب ترقی یافتہ روزگار ان کو عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، جو لوگ بے نکاح ہے ان کے لیے بہترین نیک رشتوں کا انتظام فرما، جن رشتوں سے اللہ ان کے خاندان میں محبت پھیلے، گھر کے اندر اے اللہ بچے اور ماں باپ کے اندر محبت میں اضافہ ہو، ایسے رشتوں کا اے اللہ انتظام فرما، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اے اللہ نیک لڑکے کی تمنا ہے اللہ ان کو بیٹا ہے اللہ بیٹے کی دولت سے نواز، اور ایسا بیٹا جو ان کے لیے آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے، اور اے اللہ گھر میں دین پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، اے اللہ ہماری نسل کو ایمان والی نسل بنا، دین والی نسل بنا، ہمارے اے اللہ موت سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب آخری وقت ہمارا آئے ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما، اور مرنے سے پہلے جن بندوں کے حقوق ہمارے کندھوں پر ہے، خواہ ہماری بہنوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ماں باپ کے، ہماری بیوی بچوں کے، سب حق ادا کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما، جن کا ہم نے قرض لیا ہے وہ سب قرض واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کا 1 روپے کا بھی حق ہے اللہ وہ مرنے سے پہلے سب کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت پر قبول فرما، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، دعا پڑھ لیجیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔